अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग इसका एपिसोड 10 स्टार्ट करेंगे। बीस्ट का इश्क बाय माही शायन हिबा खान, एपिसोड 10। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। 3 दिन गुजर गए थे अनमोल को यहाँ आए। मीर हर मुमकिन अनमोल का ख्याल रखता था। अनमोल भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई थी। इसके पाँव भी ठीक हो गए तो अब चल सकती थी। वो किचन में पानी पीने के लिए आई तो पीछे से मीर ने इसके गिर्द अपनी बाहें फैलाई और इसकी कमर को अपने सीने के साथ लगा दिया तो वो डर गई। प्रिंसेस, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? इसने अनमोल को उठाकर शेल्फ पर बिठा दिया। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? इतनी बड़ी सज़ा दे दी और अब ये? मेरी प्रिंसेस अभी तक इस बात पर मुंह फैलाकर बैठी हुई है तो अजीब सी नज़रों से मीर को देखने लगी। मेरी जान, अगर तुम ऐसे देखोगी मेरी जान, तुम अगर ऐसे देखोगी तो मैं कंट्रोल कैसे करूँगा? मैं कुछ कर बैठूँगा। शोले अ, शोलेजे में बोलता वो अपने लब इसके हाथ पर रख गया। अनमोल ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। धड़कनों में एक शोर सा मचा था। वह शेल्फ से उतरी और भागी थी। प्रिंसेस, तो इस पुकार पर रुकी थी। मीर ने अनमोल को अपनी बाहों में उठाया तो उसको कमरे में ले आया और लाकर बेड पर बिठाया। प्रिंसेस, जब जब तुम्हें खुद से डरते हुए देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। मैं जानता हूँ मुझे ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता? तुम मुझसे भाग रही थी, जो मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर रहा। और किंग के लोग भी तुम्हारे पीछे लगे थे। अगर वो तुम्हें पकड़ ले तो क्या होता? तुम क्यों नहीं समझती? वो अब रोने वाला था। नहीं मीर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने बताया भी था कि किंग के लोग पीछे पड़े हैं। मैं कसूरवार थी, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। ना मैं भागती और ना ही मुझे ये सज़ा मिलती। अगर आप इस दिन टाइम पर ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ, इसने मुंह बनाकर बोला और नाराज़गी में इसके सुर्ख गाल फूल गए थे। मीर को इस पर बेसाख्ता प्यार आया, लेकिन वो इसकी इजाज़त के बगैर अब छू नहीं सकता था। आपने मेरे हाथ बांधे, मुझे बहुत दर्द हुआ था। मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसने अनमोल के हाथों को चूमा। आपने मेरे पाँव भी काटे। तो मीर ने अनमोल के पाँव अपनी गोद में रखकर इस पर अपने लब रख दिए तो अनमोल का दिल कानों में धड़कने लगा। मैं अपनी हर गलती का अज़ाला करूँगा मेरी जान। अल्लाह के अलावा मीर सुल्तान शाह बस 2 चीज़ों से डरता है, एक अपने बहन भाई को खोने से और दूसरा तुम्हें खोने से। इस दिन तुम्हें खोने का डर मुझ पर किस कदर हावी था, मैं बयान नहीं कर सकता। मीर ने बहुत बोझल लहजे में कहा तो अनमोल ने मीर के सीने में मुँह छुपा लिया। तो मीर ने अनमोल को बेड पर लिटा दिया। मैं बुज़दिल नहीं हूँ प्रिंसेस, लेकिन मेरा काम ऐसा है, कभी भी मैं तुमसे दूर हो सकता हूँ। मुझे डर लगता है अगर मैं ना रहूँ तो तुम मुझे भूल जाओगी, मुझसे दूर हो जाओगी। मैं अपनी मोहब्बत को तुम्हारी नस-नस में भरना चाहता हूँ कि हर वक्त तुम्हारे जहन में मीर का साथ और मीर की गुर्बत हो, ताकि मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम सिर्फ मेरी रहो। इसने अनमोल के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। तो मरने वाली बात पर अनमोल ने तड़प कर मीर को देखा। मीर, आपको कुछ हुआ तो ये अनमोल भी मर जाएगी। मेरी जान, आइंदा ऐसा कुछ ना कहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो अनमोल ने मीर को अपनी तरफ खींचकर नरमी से अपने लब मीर के लब पर रख दिए। ये हरकत अनमोल ने बेख्तियार हुई थी। मीर तो अपनी प्रिंसेस की इस हरकत पर फिदा हुआ था। अनमोल की पेशकदमी पर मीर सब भुलाए अनमोल की सांसों की खुशबू खुद में जज्ब करते हुए इसकी गुर्बत में मदहोश होने लगा। जैन पुलिस स्टेशन से वापस आया तो जोया को सोया हुआ पाया। फ्रेश होकर वो जोया के पास आकर लेट गया। हाय, कब अपनी गुर्बत से बख्शेंगी? मैं तरस गया हूँ, इसके कान में झुककर कहने लगा। तो जैन पुलिस स्टेशन से वापस तो जैन ने जोया के लबों पर लब रख दिए तो जोया ने पहले ही इसके लबों पर काट लिया। आउच, ये क्या किया तुमने? जोया ने देखा तो जैन के लबों से खून की बूंद निकल रही थी। ये जो तुम बिला वजह की ठरकपन करते हो ना, इसकी सज़ा है ये। चूंटी कहीं की, तुमने मुझे काटा, अभी बताता हूँ। तो इसने इसके दोनों हाथों को कैद किया और लबों पर झुक गया जब तक इसकी सांसें नहीं रुकी, पीछे नहीं हुआ। अब मज़ा आया? तो जोया ने गहरे गहरे सांस लेते हुए जैन को देखा और मुंह बसूर कर दोबारा सो गई, क्योंकि वो इससे दोबारा उलझना नहीं चाहती थी।
صبح انمول اٹھی تو میر کی باہوں میں خود کو پایا۔ وہ اب اس سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ انمول نے جھک کر میر کے ڈمپل والی جگہ پر لب رکھے۔ میر، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کا ڈمپل بہت پسند ہے۔ کاش میرا بھی ڈمپل ہوتا، وہ اداس ہوتے ہوئے بولی۔ میں آپ کے اس ڈمپل پر فدا ہوں۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھنا ہمارے بچوں کے بھی ڈمپل ہوں گے اسی طرح، اور میں آپ سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کروں گی۔ کتنے کیوٹ لگیں گے نا میرے بچوں کے چہروں پر ڈمپل۔ انمول کو نہیں پتا تھا کہ میر جاگا ہوا ہے۔ وہ تو بس آنکھیں بند کر کے اپنی پرنسس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اپنا پیار شیئر ہوتے ہوئے ان کا سن کر اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ کیا کہا تم نے پرنسس؟ تم مجھ سے زیادہ ہمارے بچوں سے پیار کرو گی؟ میر، آپ اٹھے ہوئے تھے؟ ہاں پرنسس، میں اٹھا ہوا تھا، تمہاری باتیں سن رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ تم مجھ سے پیار کرو گی، آئی سمجھ؟ تم مجھ سے زیادہ کسی اور سے پیار نہیں کر سکتی، ہمارے بچوں سے بھی نہیں۔ تمہارے پیار پر سب سے زیادہ حق میرا ہے، صرف اور صرف میر کا۔ انمول نے آج اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنایا تھا۔ میر، آپ تو زین زویا بھی آ گئے ہیں۔ ان کے بیچ جان اب اپنے گاؤں اپنے بیٹوں کے پاس چلی گئی تھی، کیونکہ اب میر اور زین کا خیال رکھنے کے لیے ان کی بیویاں آ گئی تھی۔ زین اور زویا نیچے آئی تو زین آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ میر اور انمول اور زویا اسے دیکھ رہے تھے۔ زین نے سر اٹھا کر سب کو دیکھا تو خود کی طرف دیکھتا ہوا پایا۔ کیا ہوا، تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ زین، تمہارے ہونٹ پر کیا ہوا ہے؟ تو زین نے جلدی سے اپنے ہاتھ اپنے ہونٹ پر رکھ دیا اور ایک نظر مسکراتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا زین؟ کچھ نہیں، ایک چونٹی نے کاٹ لیا تھا۔ تو انمول نے معنی خیزی سے زویا کی طرف دیکھا۔ چونٹی بھلا ہاتھی کو کیسے کاٹ سکتی ہے؟ لیکن تم تو کاٹ سکتی ہو نا، زین جلدی سے بولا۔ اوہ، اس کا مطلب زویا تم نے؟ انمول نے مسکرا کر پوچھا۔ بدتمیز، اب چپ کرو اور ناشتہ کرنے دو۔ تو سب نے کھل کر کہکا لگایا۔ بیسٹ پلیز معاف کر دو، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، خدا کے لیے معاف کر دو۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ انسان نیچے زمین پر ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے کرسی پر میر ہاتھ میں چاقو پکڑے اس کو سن رہا تھا۔ میں بہک گیا تھا، مجھے ہوش نہیں رہا کہ سامنے 15 سال کی بچی ہے۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے گناہ کی کوئی معافی ہے؟ اندھیرے میں ہلکی سی روشنی میں صرف اس کی سبز آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ پلیز ایک دفعہ معاف کر دو، میں سب کام چھوڑ دوں گا۔ بالکل بھی نہیں، میری زندگی میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا لہجہ سر تھا۔ میں تم جیسے انسانوں کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ وہ سبز آنکھوں والا ایک دم اس کی جانب جھکا اور اپنا چاقو اس کے دل کے مقام پر گھونپ دیا۔ مجھے معافی نہیں پسند، میں معاف نہیں کرتا، مجھے نفرت ہوتی ہے ہر اس شخص سے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ میر جب باہر کام کرنے کے لیے جانے لگا، وہ الگ الگ کام کرتا۔ لاڈو پلا بچہ سڑکوں پر کام کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ وجاہت کا بزنس بھی چھین لیا تھا اس کے دشمنوں نے۔ وہ بچے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ایک دن وہ کام پر جا رہا تھا کہ ایک آدمی کو دیکھا جو شیر لے کر کھڑا تھا۔ کہہ رہا تھا، جو اس شیر کو مارے گا اسے میں اپنے پاس کام پر رکھ لوں گا۔ میں انہیں دھیان سے دیکھتا تو وہ کوئی بہت امیر آدمی لگ رہا تھا۔ میر اس کے پاس گیا۔ صاحب، میں کام کروں گا، میں ماروں گا اس شیر کو۔ تو وہ آدمی اس بچے کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، جو تھا تو بچہ لیکن اس کے لہجوں میں چٹانوں جیسی مضبوطی تھی۔ بچے، تم ابھی چھوٹے ہو، بڑے یا اس شیر کو مار نہیں سکے، لیکن میں ماروں گا۔ تو اس آدمی نے دلچسپی سے اس لڑکے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بچے، اگر تم نے اس شیر کو مارا تو میرا خاص آدمی بنو گے۔ تو میر نے ایک دفعہ زین اور ماں کو سوچا اور شیر کی طرف گیا، جو اپنی زبان نکالے اپنے شکار کو دیکھ رہا تھا۔ میر اس کی طرف گیا تو شیر نے چھپٹا مارا تو میر پیچھے ہو گیا۔ شیر کے پنجے میر کے بازو پر لگے تھے۔ اب وہ تکلیف سے چیخ اٹھا تھا، لیکن اسے مضبوط بننا تھا۔ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور شیر کی طرف گیا تو اس نے شیر کی آنکھ میں تھوک دیا، جس کی وجہ سے شیر کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میر کو کسی نے بتایا تھا کہ شیر کی آنکھ میں تھوکنے سے شیر کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس آدمی نے میر کو ایک چاقو دیا تھا لڑنے کے لیے، تو میر نے جلدی سے شیر کی گردن میں چاقو گھونپ دیا تو وہ شیر ادھر ہی ڈھیر ہو گیا۔ تو وہ آدمی تالیاں مارتے ہوئے میر کی طرف آیا۔ مبارک ہو بچے، تم کامیاب ہوئے، تم مجھے پسند آئے ہو۔ میر نے وہ چاقو اسے واپس کرنا چاہا، جس کے اوپر بڑے ہی پیارے ڈیزائن سے 20 لکھا ہوا تھا،
نہیں، یہ چاقو اب سے تمہارا ہے، تم میرے ساتھ خاص آدمی ہو اب سے۔ تو میر نے گھر آ کر بتایا تو سب نے منع کیا، لیکن میر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس آدمی نے، جو کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا جسے سب بیسٹ کہتے تھے، وہ بھی برائی ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسے اپنے جیسا کوئی طاقتور لڑکا چاہیے تھا، جو کہ اسے میر مل چکا تھا۔ 10 سال گزر گئے تھے میر کو وہاں رہتے ہوئے۔ ان 10 سالوں میں میر نے بہت سے گنہگار بندوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ ایک دن وہ آدمی جس کا نام کبیر تھا، اس کے دشمنوں نے اسے مار دیا، اور جاتے وقت وہ کبیر اپنی جگہ میر کو دے گیا تھا، جس کو سب نے سر جھکا کر تسلیم کیا تھا، کیونکہ میر بہت طاقتور ہو گیا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی میر سے مقابلہ کرنے کی۔ وہ اب اس کالی دنیا سے بیسٹ بن کر باہر نکلا تھا، بے رحم درندہ جس کے نام سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ کئی ملکوں میں جا کر اس نے وہاں کے اپنے دشمنوں کو مارا تھا۔ اب وہ گھر جانے والا تھا۔ ان 10 سالوں میں وہ اپنے گھر کی ہر خبر رکھتا تھا، لیکن کبھی گیا نہیں تھا ان کے سامنے۔ وہ گھر گیا تو سامنے ہی زین اور ماہ بیٹھے تھے۔ زین، ماہ، میر نے آواز دی تو سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زین، جو صبح کا ناشتہ کر رہا تھا اور پولیس کی وردی میں تھا، میر کو دیکھ کر حیران ہوا۔ میر تم؟ تو ماہ بھی بھاگ کر میر کے گلے لگی۔ میر بھائی، کتنا مس کیا میں نے، کبھی آپ نہیں آئے لیکن ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ زین، میرا بھائی پولیس والا بن گیا ہے؟ تو زین نے اپنی وردی فخر سے جھاڑی۔ ہاں، میں تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں جو بیسٹ بن کر لوگوں کی اتنی بری موت دیتا ہوں۔ میں اس دنیا میں برائی کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں زین۔ تو زین اور ماہ نے اتنے عرصے بعد اپنے بھائی کو دیکھا۔ کیسی ہے بی جان؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ کتنے عرصے بعد دیکھا ہے، کتنا بدل گئے ہو، تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ تو وہ ہنسنے لگا تو اس کے گال پر پڑتا ہوا ڈمپل نمودار ہوا۔ ہائے میر بھائی، آپ کا ڈمپل پڑتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے۔ اس کے بعد میر اور زین ایک ساتھ کام کرنے لگے، برائی کو کچھ اور ختم کرنے کے لیے۔ وہ اپنے ماضی بتا کر چپ ہوا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ماں اور زین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اپنے گھر والوں کی یاد میں، اور زویا کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے نفرت، اور انمول کی آنکھوں میں بھی دلاور کے لیے نفرت اور خوف تھا۔ میر، تو کیا دلاور انکل ہی کنگ ہیں جنہوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا؟ اس نے خوف سے پوچھا تو میر نے مشکل سے سر ہلایا۔ تو کیا وہ مجھے بھی ایرم ماما کی طرح چپ کر جاؤ پرنسس، اس ٹائم میں چھوٹا تھا، کچھ کر نہیں سکا، لیکن تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کبھی دور نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ اس نے انمول کو گلے لگایا۔ ساحل نے ماہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ زویا نے زین کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے اور حوصلہ دیا۔ کافی رات ہو گئی تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ گائز، مجھے لگتا ہے اس ناول میں نا کچھ مسنگ ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے جب وہ میر کا جو پاسٹ شروع ہوا تھا، کافی ساری سٹوری اس سے پہلے کی جو ہے وہ مس ہے، اور جو انمول بھاگی تھی وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے بھاگی تھی زویا اور انمول۔ کافی ساری اس میں چیزیں مسنگ ہیں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ تو آ گئی ہوگی نا کہ یہ کیسے، مطلب کیا ہوا کیا نہیں۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ انمول نے میر کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گئی۔ سوری میر، کتنا دکھ چھپا رکھا ہے آپ نے اپنے اندر، اور میں نے آپ کے ساتھ کتنا غلط کیا، آپ کو غلط سمجھتی رہی، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ تو میر نے انمول کو اپنے ساتھ لٹایا اور سو گیا۔ اس رات سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اگلی صبح خوشیوں کی تھی۔ کیا موت پڑ گئی ہے تم لوگوں کو صبح صبح منحوس ہو کال کی ہے؟ کنگ نے غصے سے کہا۔ کنگ، وہ فاطمہ بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ڈاکٹر کو گھر لے آئے، بیٹی ہوئی ہے۔ کیا بیٹی؟ لعنت ہو تم پر فاطمہ، کیا ہوگا؟ میں نے سوچا تھا بیٹا ہوگا تو اپنی طرح بناؤں گا۔ فاطمہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی اپنی ہیزل آنکھیں تھی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی۔ میں اسے تم سے دور لے جاؤں گی دلاور، تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ صبح ان سب کے لیے خوشیوں کا دن تھا، کیونکہ آج انمول اور میر کی شادی کی سالگرہ تھی۔ زین اور زویا نے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ سارا دن تو تیاریوں میں گزر گیا تھا۔ رات کا وقت تھا آیا تو ماہ ساڑی پہن کر تیار ہو رہی تھی۔ ساجدہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ہانیہ اب کہیں جاتی نہیں تھی۔ بلیک کلر کی ساڑی میں ماں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی وہ ساڑی سیٹ کر رہی تھی کہ اسے اپنے سارے بال ایک سائڈ پر کر رکھے تھے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے پہنے تھے۔ اتنے میں ساحل کمرے میں داخل ہوا تو ماں کو اس راہ میں دیکھتا رہ گیا۔ ساحل کی نظر تو ماں کی دو دہالیہ کمر پر اٹک گئی ہوئی تھی۔ وہ ماں کے پیچھے آیا اور اس کی گردن پر لب رکھ دیا۔ ماں تو ساحل کی اس قدم پر ایک دفعہ فریز ہو گئی تھی۔ ماں نے مڑ کر ساحل کی طرف دیکھا تو ساحل مسکرا اٹھا۔
بہت پیاری لگ رہی ہیں، کہیں آپ کو میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ پیار کرنے والوں کی نظر نہیں لگتی ساحل، اور تمہاری تو بالکل بھی نہیں لگے گی۔ تو وہ دونوں مسکرا اٹھے۔ چلو ساحل جلدی سے تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو رہے ہیں۔ تو وہ بھی تیار ہونے چلا گیا۔ زین ساری ارینجمنٹ دیکھ کر کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ سجا ہوا تھا۔ وہ اس کمرے کے بیچ میں زویا کا کالے رنگ کی ساڑی پہنے نیچے جھکی ہیل بند کر رہی تھی۔ زین تو زویا کو دیکھ کر بولتی بند ہو گئی تھی۔ زین کی آنکھوں کی تپش سے زویا نے سر اٹھا کر دیکھا تو زین کو جذبات سے بھرپور آنکھوں سے خود کو دیکھتے ہوئے پایا۔ زین چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ زویا مائی لٹل فیری، تو زویا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیا ہے لٹل فیری؟ تو زویا نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، رات کو تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اور یہ کہہ کر کمرے سے بھاگ گئی۔ تو زین اس کی پھرتی دیکھ کر مسکرا اٹھا، آج تو تمہاری خیر نہیں لٹل فیری۔ زویا نے انمول کو تیار کیا تھا لیکن میر کو ملنے سے روکا تھا۔ زویا کا کہنا تھا کہ میں انمول کو نیچے لے کر آؤں گی تو ہی میر بھائی دیکھ سکیں گے۔ رات کو پارٹی سٹارٹ ہوئی تو سب تیار ہو کر آ گئے تھے، اب بس انمول کا انتظار تھا۔ ساحل، میر، زین نے ایک جیسی ڈریسز پہنے تھے، لیکن زین اور ساحل نے بلیک کلر کی، میر نے وائٹ کلر کا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب بس میر کو اپنی پرنسس کا انتظار تھا۔ ایک دم سے لائٹ بند ہوئی اور پھر سیڑھیوں پر فوکس لائٹ پڑی تو سب نے ادھر دیکھا جہاں انمول سرخ رنگ کی ساڑی پہنے اپنے لمبے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں جھمکے اور ہیل پہنے قدم قدم بڑھاتے ہوئے میر کے پاس آ رہی تھی۔ میر کو تو وہ کوئی اپسرا ہی لگی تھی۔ میر کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ آج پرنسس کو اپنی پسند کے روپ میں دیکھ کر انمول میر کی نظر خود پر اٹھتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ میر نے آگے بڑھ کر ہاتھ آگے کیا تو انمول مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل مائی پرنسس۔ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں میر، لیکن تھوڑی دیر میں تم کو بہت برا لگوں گا پرنسس۔ تو اس کی بے باک بات پر پل میں سرخ ہوئی تھی۔ بہت بے شرم ہیں آپ میر، سب کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں۔ اچھا چلو رات کو کمرے میں کریں گے باتیں، سب کے سامنے نہیں کرتا۔ میر، ہا 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 ہا، جی جانے میر، چپ کریں، مجھے شرم آ رہی ہے بہت۔ تمہاری شرم کی ایسی کی تیسی پرنسس، رات کو کوئی شرم ورم نہیں چلے گی۔ چلو کیک کاٹتے ہیں اب۔ انمول نے آگے بڑھ کر کیک کاٹا، سب نے انمول کو گفٹ دیے تو میر نے اس کے کان میں جھک کر کہا، میرا گفٹ رات کو ملے گا۔ تو انمول نے اسے گھورا۔ ساحل تو ماں کو اور زین زویا کو لے کر لو دیتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان مینشن کے باہر کنگ قہر آلودہ نظروں سے مینشن کو گھور رہا تھا۔ منا لو جتنی خوشیاں منا لی، ایسا برباد کروں گا کہ یہ خوشیاں کہ جیتے جی مر جاؤ گے سب۔ اس کے دل میں لاوے جل رہے تھے۔ وہ بس اب اپنی بیوٹی کو اپنے پاس لانا چاہتا تھا۔ اس نے کل کے لیے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے، اور وہ چلا گیا۔ پارٹی ختم ہوئی تو سب لوگ گھروں کو چلے گئے۔ ماہا اور ساحل بھی چلے گئے۔ میر نے بہت روکا لیکن آنٹی کی وجہ سے چلے گئے۔ ماہا اور ساحل گھر پہنچے تو ساحل نے ماں کو گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہو تم ساحل؟ ماں نے اسے گلے کے گرد باہیں ڈال کر کہا، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آج پارٹی میں کیسے دل کو قابو کیا ہے۔ تو کمرے میں جا کر ساحل نے ماں کو نیچے اتارا اور ماں کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے سینے میں بھیج لیا۔ جان لینے کا ارادہ ہے کیا ساحل؟ ماہا نے جھک کر ساحل کے کان میں کہا تو ساحل مسکرایا۔ جان بھی آپ کی ہے اور یہ بندہ بھی آپ کا ہے، ساحل نے اپنی انگلیاں ماہا کی انگلیوں میں الجھاتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا۔ ماں کی نظریں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے ساحل نے خمار آلودہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ تبھی ماہا نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ میرے دل پر فقط سلطنت ایک شخص کی ہے اور وہ تم ہو ساحل۔ اور یہ کہتے ہی ساحل کے ہونٹوں پر جھک گئی۔ قطرہ قطرہ ایک دوسرے کی سانسیں خود میں انڈیلتے ہوئے وہ دونوں جذبات کے ٹھاٹھے مارتے سمندر میں ایک دوسرے کی قربت میں بہتے چلے گئے۔ کمرے کی معنی خیزی خاموشی، دونوں کی ڈھونک مار چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند محبت کے اس انداز پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ زین کمرے میں آیا، زویا کمرے سے غائب تھی۔ اس نے دیکھا کہ زویا واش روم میں ہے۔ اسے غصہ آیا کہ زویا نے چینج کر لیا اتنی جلدی، لیکن جب وہ باہر آئی تو زین کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ باریک سی سرخ رنگ کی نائٹی جو گھٹنوں تک آ رہی تھی اس کے جسم کے خد و خال واضح کر رہی تھی۔ زین نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کیک ٹیبل پر رکھا اور اس کے پاس چلا آیا۔ زویا کو بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ جھجک رہی تھی، لیکن اس نے زین کو منانا تھا۔ اوہ، تو میری لٹل فیری نے یہ طریقہ ڈھونڈا ہے مجھے منانے کا۔
مجھے پسند آیا لٹل فیری، لیکن اب تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس نے خمار آلودہ لہجے میں کہا تو زویا کو لے کر بیڈ پر بیٹھا تھا تو کیک سے کریم لے کر زویا کے منہ پر، ہونٹوں پر، گردن پر اور گردن کے نیچے سینے پر لگا دیا تو اس عمل سے ہی زویا سرخ ہو گئی تھی۔ آج میں اپنے طریقے سے کیک کھاؤں گا لٹل فیری، اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوگا میرے لیے۔ میری جان، تمہاری یہ نازک جان آج تھکنے والی ہے۔ زویا تو اس کی باتیں سن کر ڈر رہی تھی، لیکن یہ کنواں اس نے خود کھودا تھا اور زویا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر حق تک پھٹی آنکھوں سے زین کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ ناراض نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کے گرد باہیں ڈال دی۔ زین نے چھوڑا تو وہ زویا نے ہانپتے ہوئے سر زین کے کندھوں سے ٹکا دیا۔ زویا کی تیز دھڑکنوں کے شور کو اپنے اپنے سینے پر محسوس کر کے زین کے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ وہ اب اس کی نائٹی کو کھولنے لگا۔ زویا کو بہت شرم محسوس ہو رہی تھی اور پھر اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ زویا تو نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، وہ بس چپ کر کے سب برداشت کر رہی تھی۔ ایک دفعہ وہ پھر سے زویا کے لبوں کو قید کر گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا لگایا ہوا کیک اپنے ہونٹوں سے صاف کیا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیاں زویا کے ہاتھوں میں پھنسا دی۔ زویا کا پورا وجود لرزنے لگا تھا۔ زویا کی گردن پر لب رکھ دیے تو زویا نے بھی زین کے کندھوں کو پکڑا، اپنی سانسوں سے دوبارہ سے زویا کی سانسوں سے الجھا کر سانسیں انڈیلنے لگا۔ زویا کو اپنا آپ اس لمحات میں بہکتا ہوا محسوس ہوا تو زویا نے زین کے سینے میں چھپنے کی کوشش کی۔ زویا نے اب دل سے خود کو زین کے سپرد کر دیا تھا۔ وہیں ان کی محبت کو مکمل ہوتا دیکھ آسمان پر موجود چاند بھی مسکرانے لگا۔ گزرتی رات میں زین نے زویا کو اپنی شدتوں کی بارش میں پور بھگو دیا تھا۔ میر جلدی سے کمرے میں آیا، اسے اپنی پرنسس کو دیکھنا تھا جی بھر کے۔ اس نے دیکھا کہ انمول بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے، شاید تھک گئی تھی۔ اس وقت وہ سر سے پیر تک اس کی پسند بنی ہوئی تھی۔ اس کے بدن پر موجود ہر چیز میر کی پسند کی تھی، جو وہ خود اس کے لیے لایا تھا۔ میر کا کہنا تھا کہ وہ صرف اس کے سامنے ہی ایسا لباس پہنے۔ ڈارک ریڈ ساڑی میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور ریڈ کلر کی لپسٹک نے اپنا ہی جلوہ بکھیرا تھا۔ میر نے ایک نظر اس کی تیاری دیکھی تو انمول کی آنکھیں اس کی تپش سے کھل گئی تھیں۔ میر آپ؟ ہاں میں جانے میر، بہت دنوں کی دوری تم نے بنائی ہوئی تھی، اب ایک ایک کر کے سب کا بدلہ لوں گا۔ یہ کہتے ہی میر نے انمول کی گردن پر لب رکھے۔ انمول نے اتنے دنوں بعد میر کا لمس محسوس کر کے کام گئی تھی، لیکن میر کو آج ترس نہیں آنا تھا۔ وہ اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ یہ شاید ان کے ملن کی آخری رات تھی۔ اگلی صبح سب کے لیے خوشگوار تھی، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ اب کے کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ زویا صبح اٹھی تو خود کو زین کی باہوں میں پایا۔ زین بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا تو زویا نے شرم کے مارے سر جھکا دیا۔ تھینک یو لٹل فیری، مجھے اتنا اچھا منانے کے لیے۔ اب تو میں تم سے بھی کبھی ناراض نہیں ہوں گا، بس میں مر ہی جاؤں گا۔ تو زویا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ زین، میں اب آپ کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا۔ تو زین نے مسکرا کر دوبارہ سے لب اس کے لبوں سے جوڑ دی اور کافی دیر خود کو سیراب کرتا رہا۔ جب پیچھے ہوا تو زویا سانس لے رہی تھی۔ لٹل فیری، تم بھی مجھے اب کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ تو دونوں اٹھ کر فریش ہونے چلے گئے۔ سب ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو سب مل کر باتیں کرنے لگے۔ میر؟ جی جانے میر، میرا دل آج بہت گھبرا رہا ہے، ایسے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تو انمول چپ کر گئی۔ وہ کیا کہتی؟ اس نے رات کو میر کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کبھی مجھ سے دور مت جائیے گا۔ کیا ہوا پرنسس؟ کچھ نہیں میر، بس ایسے ہی کہہ دیا۔ جو میر بھی چپ کر گیا۔ زین کو پولیس اسٹیشن سے کال آئی کہ یہاں ایک جھگڑا ہو گیا ہے، جلدی سے آئیں۔ تو زین بھی تیار ہوتا جلدی سے چلا گیا اور زویا کو پلٹ کر دیکھا اور ایک فلائنگ کس کی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میر کے موبائل پر کال آئی، ماہا اور ساحل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں۔ تو وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بنا انمول اور زویا کو بتا کر چلا گیا جہاں وہ غلطی کر چکا تھا۔ ابھی میر کو گئے ہوئے 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ انمول اور زویا وہاں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ گولیوں کی آوازیں آنے لگی۔ زویا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گولیوں کی آوازیں؟ تو زویا بھی ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور ساتھ میں دلاور بیگ داخل ہوا تو زویا کو ڈر لگا اور انمول بھی اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ کیسی ہو مائی بیوٹی؟
اور انمول نے زویا کے ساتھ چپک گئی۔ انمول نے دل سے میر کو یاد کیا، لیکن اس دفعہ اس نے نہیں آنا تھا۔ پاپا، زویا نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج میں تمہارا باپ نہیں، اپنی بیوٹی کا پرنس بن کر آیا ہوں، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ اس کے آدمیوں نے پہلے ہی گارڈز کو مار دیا تھا۔ انمول کا دل کر رہا تھا کہ اس شیطان کی نظروں سے دور ہو جائے، جس کو دیکھتے ہی خوف سے سرد لہریں وجود میں اٹھ رہی تھیں۔ میں نہیں جاؤں گی زویا ان کے ساتھ۔ وہ زویا کے پیچھے چھپنے لگی تو کنگ کے آدمیوں نے زویا کو بے ہوش کیا اور گھسیٹ کر لے گئے۔ تو انمول نے ڈر کر کمرے میں جانا چاہا، لیکن کنگ نے پکڑ لیا۔ نہ نہ مائی بیوٹی، اس دفعہ تم نہیں بھاگ سکتی مجھ سے۔ میر، میری بیوٹی میرے پاس ہے، ہا 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 ہا۔ وہ اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بول رہا تھا اور پھر اسے بے ہوش کر دیا اور اپنے سینے سے لگا کر نکلتا چلا گیا۔ بے ہوش ہوتے وقت ایک لفظ نکلا تھا، میر، اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ ماں اور ساحل جو میر کے گھر ہی آ رہے تھے، میر نے کال کی تو ماں نے کال اٹھائی۔ کیسی ہو ماں، کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میر بھائی رک جائیں، ایکسیڈنٹ؟ ہم تو ٹھیک ہیں، آپ کے گھر ہی آ رہے ہیں۔ تو میر کو ایک پل لگا تھا سمجھنے میں۔ اس نے جلدی سے گاڑی موڑی اور ماں کو جلدی آنے کا کہا۔ زین بھی وہاں گیا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ میر نے جلدی سے زین کو کال کی تو اسے بتا دیا۔ سن کر زین بھی پریشان ہو گیا۔ وہ بھی جلدی سے گھر گیا جہاں میر اور ماں ساحل بھی پہنچے تھے۔ سب نے دیکھا کہ وہاں گارڈز کی لاشیں تھیں۔ وہ جلدی سے اندر بھاگے۔ میر نے انمول کو آوازیں دی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ بیسٹ کی پرنسس دور ہو گئی تھی اس سے۔ زویا، زویا، زین نے بھی آوازیں دی، لیکن زویا بھی نہیں تھی۔ میر کو انمول کا پینڈنٹ گرا ہوا ملا، جو اس نے بہت پیار سے انمول کے گلے میں ڈالا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا کنگ تمہیں، اس دفعہ تم نے حد کر دی ہے۔ میرے گھر سے میری پرنسس کو اٹھا کر لے گئے، ایسی موت دوں گا اب کہ تیری روح کانپ جائے گی۔ زین، ماہا، ساحل اور میر بھی سب ایک ساتھ تھے۔ ساحل، تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گے؟ ماں نے پوچھا۔ ہاں ماہا، میں جاؤں گا، لیکن تم کو تو خون سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں ماہا، اس نے بے چینی سے کہا۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ انمول اور زویا کو ہوش آیا تو زویا اور انمول ایک ہی کمرے میں تھی۔ زویا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ دلاور آ گیا۔ میری بیوٹی کو ہوش آ گیا ہے۔ پاپا، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ دلاور نے اس کی بات کو اگنور کر کے انمول کو پکڑا اور کھینچتا ہوا کمرے سے باہر گیا، اور زویا اکیلی رہ گئی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو انکل، مجھے پلیز چھوڑ دیں۔ انکل نہیں، بیوٹی پرنس کہو اپنا، آج سے میں تمہارا پرنس ہوں۔ تو وہ شور مچانے لگی۔ دیکھنا، میر آئیں گے، آپ کو مار دے گا، مجھے لے جائے گا۔ تو دلاور کو میر کا سن کر غصہ آیا۔ اس دفعہ وہ یہاں آیا تو میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ تو دلاور نے انمول کو پھر سے بے ہوش کر دیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ یہ میرے خیال سے اس ناول کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہی ہوگا۔ اس کے بعد ایک پارٹ اور میں کوشش کروں گی کہ سارا ریڈ کر کے آپ کو فائنل پارٹ اس کا دے دوں۔ جب تک آپ لوگ اس سے انجوائے کیجئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔